बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, मैंने ज़िंदगी में कभी फैसला नहीं किया कि मैं मुस्लिम राज में रहूँगा, लेकिन कभी आरज़ू भी नहीं थी और कभी सोचा भी नहीं था कि हिंदू राष्ट्र में मरूँगा। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बदनसीब मुल्क होगा। लेकिन आप ऐसे लोग खड़े हो जाएं, और अभी ऐसी ज़रूरत है। देखिए, आपका आइडियल, आपका वजूद बाबा साहब की वजह से है, हमारा वजूद बाबा साहब की वजह से है। अगर उनके ख़िलाफ़ अगर कोई आवाज़ उठती है तो ये इस उम्र में भी आपसे पहले जेल जाने को तैयार है, इस उम्र में भी कुर्बानी देने को तैयार है। कोई तो आगे आए। हमने कभी आरज़ू नहीं की कि हम इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, हमने कभी ये तमन्ना नहीं की कि इस मुल्क के हम हाकिम वक्त बनेंगे, लेकिन हमने तमन्ना तो ये ज़रूर की थी कि हम अपने भाई के पीछे खड़े होंगे। हम आपके पीछे खड़े होने को तैयार हैं। नीम फाउंडेशन के कारकुन, ख़वातीन व हज़रात, मशकूर हूँ, ममनून हूँ, ऐसी मजलिस में बुलाया जहाँ मुस्तक़बिल का खाका तय होता है। आज हिंदुस्तान नहीं, दुनिया में जिस तरफ जाइए आदमियों का हुजूम है, लेकिन इंसान नहीं दिखाई पड़ता। आदमी से इंसान जब बनता है, उसका रास्ता तालीम की तरफ से जाता है, और वो रास्ता आपने चुना है। मेरा ताल्लुक़ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी सर सैयद की दरगाह से है। सर सैयद ने सबसे पहले इस ज़मीन पर जदीद तालीम की शमा रोशन की थी, और जिस वक़्त 1859 में अंग्रेज़ी स्कूल खुल गए, आपको हैरत होगी 400 से ज़्यादा ग्रेजुएट हो गए थे, उसमें कुल 19 मुसलमान थे। और वो जो हिंदू जी ग्रेजुएट हुए थे, वो या तो ब्राह्मण थे या अपर कास्ट के हिंदू थे, जो अंग्रेज़ों के साथ बहुत तेज़ी से मिल गए और उनकी इल्म को हासिल किया। उस वक़्त सर सैयद ने ये फ़ैसला किया कि हमको इल्म हासिल करना है, वो इल्म जिसको हासिल करके 7 समंदर पार लोग आए और हमारी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया। और जब सर सैयद मरे 1898 में, उस वक़्त मुसलमानों के स्कूल खुलने शुरू हो गए। लोगों की ये बात समझ में आ गई कि तालीम ही ज़िंदगी का मकसद है और तरक्की की रास्ता वही है। इसलिए कॉलेजेस खुले, जामिया मिलिया खुला, फैज़ान कॉलेज खुला, शिबली कॉलेज खुला। 1930 के आते आते कुछ दीवानों ने यह फैसला किया कि हम ज़मीन बांटेंगे। एक ज़मीन बटी, दिल बटे, और हम दूसरे दर्जे के शहरी हो गए 1947 15 अगस्त को। वो स्कूल जो इस्लामिया स्कूल हुआ करते थे, हर ज़िले में, यूपी और बिहार में ख़ास तौर से हर ज़िले में इस्लामिया स्कूल खुले गए थे। लेकिन जब मुल्क आज़ाद हुआ, 15 अगस्त को मुल्क आज़ाद हुआ, 16 अगस्त को हम मुजरिम करार पाए। ताली दोनों हाथों से बजी, इल्ज़ाम हम पे लगा, और सर सैयद की वो फ़िक्र कि तालीम हासिल करके ही मंजिल मिलती है, दूसरी कौमों ने और ब्राह्मणों ने सर सैयद के नक्श कदम पे चलते हुए मंजिल नशी हो गए। हम जहाँ थे वहीं खड़े रहे। आज ये आलम है। मेरे भाई चंद्रशेखर ने कहा कि नाम ही काफ़ी है। हकीकत तो यही है कि इस वक्त हमने अगर तालीम हासिल नहीं की, मेरे अजीज़ों, तालीम इंसान को मुकम्मल नहीं करती। तालीम के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर तरबियत नहीं है तो इंसान नहीं पैदा होते, वहशी पैदा होते हैं। आज के दौर में इंसान को मार के जश्न मना रहा है और इंसान खामोश है। ऐसे वक्त में आपको जदीद तालीम इसलिए लेनी है कि आपके रसूल का हुक्म है। मैंने देवबंद में एक तकरीर करी और उलमाए कराम के सामने करी, और ये कहा, एक हदीस कोट की, और ये कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इल्म हासिल करना है तो चाइना जाओ। मैंने देवबंद के मौलवियों से पूछा
کہ مکے اور مدینے کے مسلمان چائنا کیا حدیث اور قرآن پڑھنے کے لیے بھیجے جا رہے تھے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے یہ حکم دیا تھا کہ جدید تعلیم حاصل کرو، آپ نے نہیں کری۔ ایک دوسری حدیث بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ لوگ جو قیدی ہیں اگر مسلمانوں کو علم دے دیں گے تو ان کی سزا معاف ہو جائے گی۔ اور وہاں کے امام نے کہا کہ یس ٹھیک ہے آپ کہتے ہیں، تو میں نے کہا پھر آپ ہمیں کون سی تعلیم دے رہے ہیں؟ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ داڑھی اتنی ہو جائے، پیجامہ اتنا ہو جائے اور یہ کچھ ہو جائے، لیکن یہ بھی تو ایک سنت ہے، یہ بھی تو ایک حکم ہے۔ آپ نے ہمارے رسول کے حکم کو ہم تک پہنچایا نہیں۔ اس کی صرف وجہ یہ تھی کہ 1857 میں سب سے زیادہ قربانی علماء کرام نے دی، سب سے زیادہ موتیں ان کی ہوئیں، شہادتیں ان کی ہوئیں۔ علماء کرام انگریزوں سے لڑتے لڑتے انگریزی سے لڑ بیٹھے، اور ہم کہاں تھے، کہاں سے کہاں چلے گئے۔ آج اس دور میں تعلیم ضرور دیں لیکن تربیت کے ساتھ دیں۔ یہ جو اس وقت فیکٹریاں کھلی ہوئی ہیں، یہ کیا دے رہی ہیں آپ کو؟ کیا سماج بن رہا ہے ہمارا؟ ایسے سماج میں، ایک ایسے ملک میں جو روز قسطوں میں ٹوٹ رہا ہے، جہاں روز ہم دیکھ رہے ہیں، کہا یہ جا رہا ہے، پولیٹیکل پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہم کو آئین بچانا ہے، سمویدھان بچانا ہے۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ کہاں کا سمویدھان بچا ہوا ہے۔ بابا صاحب نے تو یہ کہا تھا کہ سب برابر ہیں، لیکن کیا ہم برابر ہیں؟ کیا ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ تم کیا کھاتے ہو اور تمہیں قتل کر دیا جاتا ہے؟ ابھی پارلیمنٹ میں تو قانون نہیں بنا ہے، لیکن وہ لوگ جو آج عدالتوں میں بیٹھے ہیں ججز کی حیثیت سے، میری سمجھ سے جج جو ہے وہ زمین پر اللہ کا نمائندہ ہے، منصف ہونا چاہیے اس کو، لیکن جج فیصلہ کیا کرتا ہے؟ روز ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ بھائی اگر آپ مسلمان ہیں، آپ سوچئے اس ملک میں ہم سڑک پہ نماز نہیں پڑھ سکتے کیونکہ قانون کہہ رہا ہے کہ آپ سڑک پہ نہ پڑھیں، لیکن قانون اس کی اجازت کب دیتا ہے کہ نوراتری میں مسجد کے سامنے تلواریں چلائی جائیں؟ یہ کیا قانون اس کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن پارلیمنٹ میں یہ کہا جاتا ہے۔ میں جب پارلیمنٹ میں تھا، میرے عزیز، میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، میں خوش ہوں، شکر گزار ہوں کہ آج کی پارلیمنٹ میں ہوں نہیں۔ ہم بولتے تھے، اسپیکر سنتا تھا، اب اسپیکر بولتا ہے، آپ بولیں گے تو آپ کو باہر بھیج دیا جائے گا، اور پھر بھی کہا جائے گا کہ ہم بہت بڑی ڈیموکریسی ہیں، ہم بہت بڑے کانسٹیٹیوشنل رائٹس ہمارے پاس ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پارلیمنٹ اب وہ ادارہ ہے، وہ جگہ ہے جہاں اسپیکر اور چیئرمین بولتا ہے، اور ممبر آف پارلیمنٹ اپنی فریاد لے کے جاتا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہوتی، اور پھر بھی ہم سے کہتے ہیں کہ گرو سے کہو۔ کیسے گرو سے کہتے ہیں؟ شرمندہ ہیں اپنے ملک سے، ہم شرمندہ ہیں جس ملک کو ہم نے قطروں میں حصوں میں بٹتے دیکھا ہے۔ آج جس انداز میں ہم ہندوستان کو دیکھ رہے ہیں، یہ میرے بچپن کا ہندوستان نہیں ہے، میرے خوابوں کا ہندوستان نہیں ہے، یہ وہ خواب ہندوستان ہے جس کا تصور نہ بابا صاحب نے کیا تھا، نہ گاندھی نے کیا تھا، نہ نہرو نے کیا تھا۔ ہمارے بھائی چندر شیکھر نے کہا کہ بابا صاحب نے ہم کو سب کچھ دیا، یقینی طور پر دیا، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اس ملک سے کیوں جڑے ہیں؟ احسان ہے بابا صاحب امبیڈکر کا، ایسا قانون بنایا جس سے ہمارے حقوق آئے اور ہم ہندوستان میں آج موجود ہیں۔ ہم نے اپنے خون کو اس لیے بانٹا تھا، ہم مسلم ملک میں نہیں گئے تھے، ہم نے اپنے خاندان کو اس لیے نہیں بانٹا تھا، اس لیے بانٹا تھا کہ جو سمویدھان بابا صاحب نے دیا تھا، ہم نے اپنے خون کو بانٹ دیا اور یہ کہا کہ ہم اس سمویدھان میں رہیں گے۔ تو میرا رشتہ بابا صاحب امبیڈکر سے جتنا ہے، آپ سے زیادہ ہے، کم نہیں ہے۔ آپ کھڑے ہوں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ یقین کریں اس سینے میں بڑے درد ہیں۔ ہم نہ جانے کتنے اپنے دلت بھائیوں کے ساتھ گئے، پاسوان نہیں رہے، مایاوتی ہیں، اور نہ جانے کن کن کے نام میں لوں آپ سے، سڑکوں پہ نکلے ان کے ساتھ جھالیوں میں گئے، لیکن وقت کا تقاضا دیکھ کے ہم کو قسمت کے حوالے کر کے اپنے گھر چلے گئے۔ ایک آپ امید کی کرن ہیں، پارٹی ضروری نہیں ہے، ملک بڑا ہے، اور ملک کے لیے ہر وقت یہ قوم دیکھ رہی ہے
کہ کوئی تو آگے آئے، کوئی تو بڑھے۔ سیاسی جماعتوں نے ہمیں بہت مایوس کیا ہے، کیونکہ سیاسی جماعتوں کے لیے میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزل سے فریب دیے ہیں، کبھی نقابیں ڈال کر، کبھی لبادہ اوڑھ کر۔ ہم ہمیشہ لٹتے ہی رہے، ہمیشہ بھاگتے ہی رہے۔ ایک نوجوان چنگاری کو جب ہم نے دیکھا، ایک امید کی کرن آ گئی، اور بڑے درد کے ساتھ کہتا ہوں، میں نے زندگی میں کبھی فیصلہ نہیں کیا کہ میں مسلم راج میں رہوں گا، لیکن کبھی آرزو بھی نہیں تھی اور کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ہندو راشٹر میں مروں گا۔ یہ میرے لیے سب سے بڑا بدنصیب ملک ہوگا، لیکن آپ ایسے لوگ کھڑے ہو جائیں، اور ابھی ایسی ضرورت ہے۔ دیکھیے، آپ کا آئیڈیل، آپ کا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے، ہمارا وجود بابا صاحب کی وجہ سے ہے۔ اگر ان کے خلاف اگر کوئی آواز اٹھتی ہے تو یہ اس عمر میں بھی آپ سے پہلے جیل جانے کو تیار ہے، اس عمر میں بھی قربانی دینے کو تیار ہے۔ کوئی تو آگے آئے۔ ہم نے کبھی آرزو نہیں کی کہ ہم اس ملک کے پرائم منسٹر بنیں گے، ہم نے کبھی یہ تمنا نہیں کی کہ اس ملک کے ہم حاکم وقت بنیں گے، لیکن ہم نے تمنا تو یہ ضرور کی تھی کہ ہم اپنے بھائی کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہونے کو تیار ہیں، اور اس تنظیم کو میں مبارکباد دیتا ہوں۔ میری صحت ابھی اس قابل نہیں ہے، کیونکہ میں ابھی چند دن پہلے ہی امریکہ سے آیا ہوں، تو کچھ صحت ساتھ نہیں دے رہی، لیکن جب میں نے اس میم تنظیم کے بارے میں سنا، میں نے اپنے چھوٹے بھائیوں سے کہا کہ کیسے بھی ہو آؤں گا ضرور، چاہے تھوڑی دیر کے لیے آؤں۔ مشکور ہوں، ممنون ہوں، آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، اور جو باتیں یہاں کہی گئیں اس پہ عمل کریے۔ بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔